बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं वकास अजीज़। दोस्तों, आपको अपने ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज मैं बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं, जो चाहने वाले हैं, उनकी वजह से इस शहर की शोहरत पूरी दुनिया में एक तारीखी हैसियत से है। उसके साथ साथ यहाँ जो मुख्तलिफ बिजनेस हैं उनके हवाले से इसकी अलग और दिफा के हवाले से भी एक अलग अहमियत है। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि इस तारीखी शहर को एक नई पहचान मिल रही है, एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया सलूक और सबसे बढ़कर अवाम की तर्जुमानी का एक बावकार इदारा टेक्सला प्रेस क्लब यहाँ मारज़ वजूद में आ चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जनाब हसन अली ताहिर जो मुल्कीर शोहरत रखते हैं, आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं और दबंग सहाफ़ी भी हैं, इसके बानी सदर भी हैं और इस वक्त अबूरी सेटअप को लेकर चल रहे हैं। हसन अली ताहिर भाई से हम सहाफ़ती हवाले से और टेक्सला की जो सहाफ़ती तारीख है, जो पस मंज़र है, जो जिद्दोजहद है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आइंदा यहाँ नए जो सहाफ़त से जुड़ने वाले ख्वाहिशमंद तलबा तालिबात हैं, उनके लिए क्या इनके इरादे हैं। विजनरी आदमी हैं हसन भाई, बहुत मुबारक हो आपको। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी वकास भाई। सदर बनने के बाद आपके चेहरे पे शुक्र है वो जरदारी वाली रौनक नहीं आई, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि टेक्सला की एक तारीख है, जर्नलिज्म की भी एक तारीख है यहाँ पे, लेकिन इतनी ताखीर से प्रेस क्लब का क़याम क्यों वजूद में आया? वकास भाई, आप एक सीनियर साफ़ी हैं और आप मोहब्बत है आपकी। तंजीमों के हवाले से भी मुश्किलात से आगाह हैं कि जो काम साफ़ियों की फलाह के लिए हों। हमारी जब अल्परदारी की तकरीब थी तो उसमें हमारे कायदे साफ़त PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब बड़ा नाम है थे, बड़ी जिद्दोजहद है। तो उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि आप लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आपने मौजूदा हुकूमत से साफ़ियों के बैठने की जगह ले ली है। इस्लामाबाद जैसी जगह पे हमें 15 साल लगे थे ये अचीवमेंट करने के लिए, तो ये आसान काम नहीं है। और ये जो आपके सिटिंग MP हैं मोहसिन अयूब, शायद वो साफ़त में नए हैं और वो साफ़ियों को यूज़ नहीं करना चाहते, मुखलिस हैं, तो उन्होंने आपका साथ दिया। वरना हुक्मरान और सियासतदान कभी भी ये नहीं चाहते कि साफ़ी जो हैं, साफ़ती इदारे जो हैं मजबूत हों। ज़ाहिर है साफ़त अकाउंटेबिलिटी का शोबा है, ये हर हुकूमत की अपोजिशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब साफ़ी मजबूत होगा तो हुकूमतों के लिए, मुक़तदरा के लिए मसाइल होंगे, दर्द सर होगा, दर्द सर होता है, अवाम की आवाज़ होता है। तो बहरहाल अगर कोई जो मज़हब हुकूमतें हैं वो साफ़ियों को फैसिलिटेट भी करती हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे SOPs भी मौजूद हैं फैसिलिटेशन के लिए, क़वानीन भी मौजूद हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में फैसिलिटेशन के बजाय जो साफ़ियों को थ्रेट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रेस क्लब के क़याम से पहले आपको काफ़ी लंबी जिद्दोजहद करनी पड़ी जगह लेने के लिए। जी वकास भाई, इस तरह के टेक्सला को तहसील डिक्लेयर हुए कमोबेश 40 साल हो गए। और आपके इल्म में है कि तहसील लेवल पे जो मैंडेटरी चीज़ें हैं, जो मतलब तहसील जब डिक्लेयर होती है उसके साथ तहसील कोर्ट होती है, SC ऑफिस होता है, तहसीलदार ऑफिस होते हैं, RM ऑफिस होता है, मज़ीद इदारे होते हैं। उसके साथ वो चीज़ें जो लाइबिलिटीज़ होती हैं लोकल गवर्नमेंट की, उसमें लाइब्रेरी है, उसमें हॉस्पिटल है, उसमें स्कूल्स हैं, और उसके साथ जो कम्युनिटी के लिए अहम तरीन तबका साफ़ियों के लिए एक प्रेस क्लब होता है। बदकिस्मती से यहाँ के हमारे वफाकी वज़रा भी रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं टेक्सला से, इस हल्के से, उनकी भी दिलचस्पी शायद नहीं रही, या जो भी मसाइल दरपेश रहे हैं उनका इंटरेस्ट नहीं था। और साफ़ियों के आपस में भी कुछ हालांकि टेक्सला से बड़े बड़े नाम रहे हैं जी, बहुत बड़े नाम रहे हैं। हमारे पास मरकज़ में बैठे हुए हैं, महताब हैदर साहब भी न्यूज़ में बैठे हुए हैं, अमीर शाह साहब थे, नासिर काज़मी साहब थे, खबरें में मौजूद हैं। खैर एक तवील फहरिस्त है कि वो नाम गिनवाना शुरू करूं डिजिटल तो दुनिया में देखूं तो वॉइस कारी वली रहमान साहब आज हमारे मशावरती कौंसिल के चेयरमैन भी हैं इस प्रेस क्लब के। वक्त से उनकी वाबस्तगी कमोबेश 40 से 45 साल का अरसा हो गया। तो ऐसे साफ़ी टेक्सला में मौजूद है जिन्हें मतलब नेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ ये बुनियादी इदारा साफ़ियों की सहूलत के लिए कायम नहीं किया जा सका। कोई एक बिल्डिंग, कोई एक कमरा मुहैया नहीं किया जा सका।
تو اس حوالے سے صحافتی گروپوں کی جو آپس کی چپکلش تھی وہ بھی ایک رکاوٹ موجود تھی اس حوالے سے، اور یہ بہانہ موجود تھا انتظامیہ کے لیے، مقتدرہ کے لیے، کہ آپ ایک پیج پہ آ جائیں۔ تو خوش قسمتی سے پچھلے سال جب سارے اسٹیک ہولڈرز کو دعوت دی گئی، صحافتی دھڑوں کو، میں نے اور وسیم شاہ صاحب ہیں جنرل سیکرٹری ہیں اس وقت، تو ساروں نے ریگارڈ کیا، بیٹھے، اور انہوں نے 2 رکنی کمیٹی کی تشکیل دی کہ آپ دونوں ہی کریں۔ تو وہ پھر ہماری گردن پہ بوجھ تھا کہ ہم نہیں کرنا ہے، تو ہم نے پھر جو چیئرمین فائنانس کمیٹی پنجاب ہیں، ایم پی ہیں SLK کے محسن ایوب صاحب، ان سے میٹنگ کی، انہوں نے حامی بھری کہ وہ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے۔ تو ہم چل پڑے اس پروسیجر میں، اس میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری صاحب نے بھی ساتھ دیا، اور کرتے کرتے یہ کہ ہمیں عارضی بنیادوں پہ ادھر ایک جگہ مہیا کی گئی کہ آپ یہاں بیٹھ کے اپنی تنظیم کا سٹرکچر جو ہے نا وہ نئے سرے سے ترتیب دیں، پریس کلب کا آپ الیکشن تک جائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو سرکاری جگہ بھی مہیا کریں گے اور فنڈز بھی مہیا کریں گے۔ واہ، بہت بڑا کام ہے یہ۔ اور اب یہ بتائیے کہ اس وقت ممبر سازی کا عمل شروع ہو چکا ہے غالباً، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق کتنے ممبرز ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ، کتنے صافی؟ جی ایسا ہے کہ جو فارم لے کے گئے ہیں وہ 200 کے قریب ہیں، بہت بڑی تعداد ہے یہ افراد ہیں، کیونکہ تحصیل ٹیکسلا اس وقت ایک ایسا گنجان آباد علاقہ بن چکا ہے، اور ایکٹیویٹی کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے یہ پنڈی سے کام نہیں ہے۔ نہیں بالکل ایسے ہی ضلعی صدر مقام ہے راولپنڈی، بلکہ اس وقت تو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کا جہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے اس نے ٹیکسلا اور راولپنڈی کی وہ سرحد ہی ختم کر دی ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ ایک ہی ہو گئے ہیں۔ یہاں سے آپ جائیں اگر تھرو آؤٹ ترنول اور پنڈی صدر تک، تو آپ کو کوئی گیپ نہیں نظر آتا۔ بالکل، تو ٹیکسلا راولپنڈی کا حصہ ہی بن چکے، اور ایون اسلام آباد کے سیکٹر جو ہیں ٹیکسلا کی حد پہ بالکل موجود ہیں۔ اچھا، ڈیجیٹل سٹرکچر بھی آپ کا لانے کا ارادہ ہے؟ جی ایسا ہے کہ اس حوالے سے ہماری مرکز کی تنظیموں سے بھی میٹنگز ہوئی ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ بھی، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا اس وقت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صرف مسئلہ SOPs کا ہے، کون سے قوانین کے تحت کس طرح اسے ایڈجسٹ کیا جائے۔ جس طرح کی ہماری آئین سازی پہ کام ہو رہا ہے، تو آئین کے حوالے سے یہ تجاویز ہیں کہ ABC سرٹیفائیڈ اخبار اور پیمرا رجسٹرڈ چینل، جو کہ اصول بنتا ہے جسے ریکگنائز گورنمنٹ بھی کرتی ہے، انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز ہوتا ہے، اس کے نمائندے جو ہیں وہ پریس کلب کے ممبر ہوں گے۔ لیکن پیرالل ڈیجیٹل میڈیا اس سے زیادہ افیکٹو کردار ادا کر رہا ہے اس ٹائم، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس حوالے سے پہلا سٹیپ اٹھانا چاہیے کہ جو جینون صحافی ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کر رہا ہے اس کو باقاعدہ ریکگنیشن دینی چاہیے، جی اور ایک نئی روایت بنیاد بارش کا پہلا قطرہ آپ ثابت ہوں۔ بالکل آپ وکاس بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر جب آپ نیا کام کرتے ہیں نا، اس کی اپوزیشن بہت زیادہ آتی ہے۔ ایک صحافی ہے، وہ چلیں 5 سال سے کام کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ اس فیلڈ کے بندے ہیں، اس فیلڈ سے جڑے ہوئے دیگر افراد بھی اس کو جانتے ہیں، تو اس کو ریکگنائز کرنے میں کیا خرابی ہے ویسے؟ سر ایک صحافی کیا، آپ سمیت آپ موجود ہیں ادھر، بڑے بڑے نام ہیں جو کہ اداروں کو چھوڑ کے اپنے یوٹیوب چینلز اور اپنے میڈیا پہ کام کر رہے ہیں۔ بالکل، ٹھیک ہے، مطلب متی اللہ جان کا نام الحمدللہ جو سیلری مجھے ملتی تھی اس سے میں 10 گنا زیادہ ہی ڈیجیٹل کما میڈیا رہے سے ہیں، کیونکہ فالوئنگ ہے آپ لوگوں کی اور وہ کام ہو رہا ہے اس پہ۔ اور یقین مانے میں قومی ادارے سے وابستہ ہوں، PTV سے، تو میں اپنی نیوز خود بھی کام ہی دیکھتا ہوں اور جاتی چلتی بھی کام ہے۔ صحیح لیکن یہاں آپ اپنے میڈیا پہ نیوز کی ورث ویلیو دیکھ کے آپ شام کو اسے ایڈٹ کر کے چلا سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، بالکل، اور وہ زیادہ افیکٹو ہے، اس کی ویئرشپ زیادہ ہے۔ اچھا، اب ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور پریس کلب ہو گیا، اسلام آباد پریس کلب ہو گیا، مختلف موضوعات پہ سیمینارز، ورک شاپس، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اور ٹیکسلا سے مضافات سے، ٹیکسلا کے جو سببز ہیں وہاں سے جو نوجوان مرد و خواتین شامل ہونا چاہتے ہیں اس قافلے میں، ان کے لیے کوئی ٹریننگ، ان کی اسکل انہینسمنٹ کے حوالے سے؟ وکاس بھائی، اس طرح کے جو مینڈیٹ ہمیں دیا گیا ہے ٹیکسلا کی صحافتی برادری کی طرف سے، اس میں بنیادی طور پہ ہمارا کام جو ہے وہ آئین سازی، اس کے بعد اسکروٹنی کے بعد ممبرشپ کا باقاعدہ اجرا، اور اس کے بعد الیکشن کنڈکٹ کرانا۔ تب تک جو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پریس کلب کو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں جو ہم سہولیات حاصل کر سکیں، وہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔
صحافیوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ان کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے، جیسا کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک مشاعرے کا بھی ادھر ارینجمنٹ ہے آنے والے جمعے کو، جس میں آپ بھی انشاءاللہ ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ کچھ مختلف تفریحی سرگرمیاں، اس کے ساتھ ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے ریفریشر کورسز، ورکشاپس کا انعقاد، یہ ہماری پائپ لائن میں پروجیکٹس ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ وسائل اور وقت مانگتے ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ مقتدرہ کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ وہ کوئی حوصلہ افزا رویہ نہیں ہوتا، کیونکہ صحافی ایک اپوزیشن ہوتے ہیں اور اس کو مطلب انہیں نہیں کوئی بہتر ہوتا کہ ایسا کوئی رول ریگولیشن ہو کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. تو اس کے بعد جو انٹرنل پالیٹکس ہے، صحافتی دھڑوں کی جو اندرونی سیاست ہے، وہ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ تھی کہ ایک اگر پریس کلب کا کریڈٹ لیتا ہے تو دوسرے کو مسئلہ تھا کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے کریڈٹ ہے. یہ اپنے دوستوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ مینڈیٹ دیا ہے. تو انشاءاللہ اس کی پاسداری کی بھی کوشش ہوگی اور بالکل اصول و ضوابط کے مطابق، بغیر کسی دھڑے بندی کے، بغیر کسی کی اوور دی رول سپورٹ کے، ٹھیک ہے، سب میرے نزدیک جو ہے وہ اس پریس کلب میں ہر صحافی تحصیل ٹیکسلا کا برابر ہوگا. اور آپ جیسے صحافی جو مرکز سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے نہیں ہم ہمارے حاضر ہیں، ساتھ رہیں گے. بلکہ ہمیں بھی ممبرشپ دے آپ. تو مشکلات ایون دوسری جگہ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے درپیش آئی ہیں. اب یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ ایک حکومت بھی آتی ہے نا، 2-3 سال اچھا کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جمہوریت کا تسلسل یہاں نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے. تو دوسرے دھڑوں کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے کہ یہ تو کریڈٹ لے جائیں گے پاکستان کو سنوارنے کا اور اگلی دفعہ پھر ووٹ لے آئیں گے. تو یہی مسئلہ ادھر بھی درپیش ہے کہ یار یہ کریڈٹ جانا نہیں چاہیے کہیں. تو اس میں ایون ہمارے کچھ صحافی دوستوں کی طرف سے انتظامیہ کو، حکومت کو درخواستیں دی گئیں، ٹیکنیکلی روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی، ایون کردار کشی کی گئی ہے. تو بہرحال ان کو پھر بھی سلام ہے، کیونکہ سیلاب کا راستہ جو ہے نا وہ چھوٹے موٹے پتھر اور چٹانیں نہیں روک سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ وہ پانی کا بہاؤ ہے، وہ سیلاب ہے جو انشاءاللہ اس اپنی منزل تک پہنچ کے جو ہے نا انشاءاللہ جو ورلڈ لیول پہ صحافت کا ایک سمندر ہے اس میں ضم ہوگی. انشاءاللہ آپ کی قیادت میں اور آپ کے پوری ٹیم جو ہے، جو لگن اور جو جوش میں دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی یہ مزید کامیابی کی جانب بڑھے گا. اور جاتے جاتے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اکثر ٹیکسلا کے واقع جو صحافی دوست کو ایشو ہوتا تھا تو اسلام آباد کی طرف، راولپنڈی کی طرف رخ کرتے تھے، وہاں دیکھتے تھے. اب انہیں وہاں نہیں یہاں دیکھنا چاہیے، اور وہ یہاں دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ پریس کلب جو ہوتا ہے وہ کسی بھی صحافی کے لیے مادر علمی ہے، اس کی درسگاہ ہے. اور ہم اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے مادر علمی کی اور درسگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور اس کی عزت اور وقار کو کیسے برقرار رکھنا ہے. جاتے جاتے کوئی میسیج دینا چاہیں؟ جی، میسیج صحافتی والے سے یہی ہے کہ صحافت بنیادی طور پہ پاکستان میں خصوصاً ایک پیشہ نہیں ہے. اگر اسے پیشے کی طرز پہ دیکھا جائے، جبکہ انٹرنیشنل رول میں یہ ایک باعزت روزگار کا باعث پیشہ ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے ڈیسک رپورٹر ہیں. وکاس بھائی، آپ نے مختلف اداروں کے ساتھ کام کیا ہے، تو وہاں سیلریز کی جو صورتحال ہے، ایون آج کل ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. تو صحافت پیچھے ایک مشن ہی رہ گیا، مجبوراً بھی اور ویسے بھی اسے مشن سمجھنا چاہیے. بالکل. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ، دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹ لازمی کیجیے گا، اور سب سے بڑھ کر اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان کا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.